बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको खुशामदीद कहते हैं और सैयदुल अय्याम, आज जुम्मे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये मुबारकबाद मैं हमेशा इसलिए देती हूँ क्योंकि आज के दिन की साअतें और घड़ियाँ बहुत मुबारक हैं। उसमें हमारे दिल की बहुत सी दुआएं कबूल होती हैं और ऐसी घड़ियाँ हैं जो ज़बान से निकले वो कबूल हो जाता है। तो आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने वतन को दुआओं में याद रखें। हम सब अपने लिए दुआ करते हैं। अच्छा, ये कुछ अरसे पहले तक शायद मेरी दुआओं का, अगर मैं अपनी भी पर्सनल बात करूँ, दुआओं का फोकस अपनी ज़ात या अपने इर्द गिर्द के लोग, ये सारे ज़्यादा होते थे। बट विद टाइम जिस तरह हमारे हालात होते जा रहे हैं और जिस तरह हमारा मुल्क, और अगर मैं अपने शहर की भी खुसूसी तौर पे बात करूं क्योंकि कराची वालों को भी बड़ा दुख है बहुत सी चीज़ों का, तो हमेशा मेरी दुआओं का हिस्सा मेरा वतन, मेरे वतन के लोग, मेरा शहर, ओवरऑल जहाँ कहीं भी मुसीबतें हैं, मेरे शहर के अलावा भी जो शहर है, ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान एक जिस्म की मानंद है और एक हिस्सा भी अगर तकलीफ़ में है तो तकलीफ़ पूरे जिस्म को महसूस होती है। तो बस आज के दिन दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निकाले, क्योंकि वो तस्वीर जो मैं देख रही हूँ ना, जो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे वायरल हो रही हैं सैलाब के हवाले से, दिल इतने टुकड़ों में तकसीम होता है कि गिनती भी नहीं की जा सकती। एक कहानी से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह, और इस कहानी का लिंक मैं सेकंड आवर से करूंगी। वो यूं कि हम सेकंड आवर में आज बात करेंगे, झूठ के हवाले से भी बात करेंगे और भी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। तो इस कहानी का जो क्रक्स है वो झूठ के हवाले से है। एक बादशाह जो बहुत बेहतरीन बादशाह था, बड़े अच्छे हवालों से और अल्फाज में जाना जाता था, बहुत दरिया दिल था। उसकी तो बड़ी अच्छी नेक नामी थी, लेकिन उसका बेटा जैसे ही जवान हुआ तो वो बदनाम हो गया। बदनाम यूँ कि हर किसी को तंग करता था, बेहिस था बेसिकली। उसके बारे में यही कहा जाता था कि ये नहायत बेहिस है। बहरहाल से उसकी बेहिसी के किस्से जो हैं वो बड़े पॉपुलर थे, और जब भी अगर बादशाह को कोई शिकायत करने जाता था या जाना चाहता था तो उसे पता था भाई ये तो शहजादा है, ज़ाहिर है बादशाह अपने बेटे की सुनेगा। और शहजादा भी उनको इशारे किनायों में बताता था कि अगर मेरी शिकायत हुई तो फिर बच्चू फिर देखना। बहरहाल एक दफ़ा वो लोग शिकार पर गए, बादशाह और शहजादा दोनों। बादशाह को कुछ ऐसी कॉल आई, कुछ ऐसा मामलात हुए कि उसको जाना पड़ा कुछ देर के लिए। वो उस जगह से कुछ देर के लिए चला गया, और जैसे ही वो गया उसका बेटा फिर अपनी आई पर आ गया, और अपनी आई पर आके उसने फिर बेहिसी का मुजाहरा किया, फिर वो लोगों से बदतहजीबी करने लगा। इतनी ही देर में बादशाह वापस आ गया, वक्त से पहले वापस आ गया, और उसने अपनी आंखों से देख लिया कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। जैसे ही उसने शहजादे से पूछा, शहजादे ने कहा कि नहीं, वो जो लड़का है ना वो कर रहा था। एक लड़का ऐसा था जो शहजादे से बहुत ज़्यादा मिलता था, और उसने ऐसी कोई कहानी बनाई कि सारा मलबा उस लड़के पे डाल दिया कि वो एक्चुअली कर रहा था, आपको गलतफहमी हुई है। बादशाह ने सोचा कि अब तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। पहले भी मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि इसके साथ मसाइल हैं, लेकिन अब मैंने आंखों से देख लिया। उसने कहा ठीक है, वो लड़का कर रहा था, वही मेरा बेटा है, अब वो मेरे साथ जाएगा महल और तुम रहोगे इस गाँव में। इस बात पे शहजादा बहुत परेशान हुआ, और बात वही है कि एक झूठ जब इंसान बोलता है और झूठ बोलने पड़ते हैं और मुसीबत में धंसता चला जाता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि वो लड़का तो गांव से महल चला गया, और महल जाते ही उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, बहरहाल तुम एक बेहतरीन नौजवान हो, एक अच्छे लड़के हो, तुम अपना अच्छा टाइम यहाँ पर गुजारो। कुछ अरसे उन्होंने अपने बेटे को वहीं गाँव में छोड़ा और फिर अपने किसी वजीर को भेजा कि जाओ जाके भाई उसके हालात देखो। तो वज़ीर ने आकर इत्तला दी कि जी बादशाह सलामत, तो हालात ने उसको काफ़ी बेहतर कर दिया है। अब वो उस तरह लोगों के साथ बेहिसी का मुजाहरा नहीं करता। अब उसे रियलाइज़ हुआ है उन लोगों में रह के कि जब आप रिसीविंग एंड पे होते हैं, एक वो होता है ना जो आप बोल रहे हैं और दूसरा बंदा रिसीविंग एंड पे वो सुन रहा है। तो जब रिसीविंग एंड पे आप होते हैं और जब मलबा आप पर गिर रहा होता है तो आपके क्या हालात होते हैं। इस पूरे माहौल ने और बादशाह की इस सज़ा ने जो उसने अपने बेटे के लिए मुतय्यन की थी, क्योंकि ज़ाहिर है महलों में रहने वाला और उसकी वैसी आदत, लेकिन उसको ये बात समझ में आई कि आप रिसीविंग एंड पे होते हैं तो क्या हालात होते हैं। और अगर आप झूठ बोलते हैं ज़िंदगी में तो झूठ किसी भी चीज़ का हल नहीं है। ये बहुत ही आम सी बात है, बचपन से हम सुनते हैं झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, लेकिन उसके बावजूद हम झूठ बोलते हैं, या झूठ हमें और आज के ज़माने में तो मुझे लगता है कि हम इतना सीरियस ही नहीं लेते, भाई झूठ है बस बोल दिया कोई बात नहीं, मतलब लाइटर लेते हैं कि कोई बात नहीं बोल दिया। और कुछ लोग इतना झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है, वो उनको भी सच लगता है और दूसरों को भी सच लगता है। सो ये तो लेटर ऑन की बातें हैं। फर्स्ट आवर में हमारा फोकस होगा सिंध, हमारा फोकस होगा सैलाब, हमारा फोकस होगा जिस किस्म की यहाँ पर सिंध के अलावा भी जो
بیشتر علاقے ہیں. آج ہماری کوشش ہوگی کہ ناردرن ایریاز سے بھی ہم اپنے نمائندے سے بات کریں. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر آپ کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور خواتین و حضرات, ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی ہم سیلاب کے حوالے سے جتنی بھی فوٹیجز دیکھتے ہیں اس میں سندھ کو بہت فوکس کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ بلوچستان ہے. ظاہر ہے بلوچستان میں جتنی تباہ کاریاں ہوئیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں, اور وہاں کے حالات پہ ہم کافی زیادہ آپ کو اس کی کوریجز فراہم بھی کرتے رہیں, کافی زیادہ ہم بات بھی کرتے رہیں. تھرڈ نمبر پہ جو ہے خیبر پختونخوا ہے, لیکن اس سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جن کو بالکل ہی ایسے لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں نا آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, وہ والی صورتحال ہے, کیونکہ وہاں ان ایریاز کی نمائندگی میں دیکھ رہی ہوں اس طرح سے نہیں ہو رہی. اس وقت ہم آپ کو سوات لیے چل رہے ہیں. سوات میں ہمارے نمائندے صلاح الدین موجود ہیں. سوات وہ خوبصورت وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جنت کا نظارہ ہے, وہ خوبصورت جگہ جو ٹورزم کے حوالے سے جانی جاتی ہے. سوات جس کا نام سنتے ہی آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. سوات کے کیا صورتحال ہے, وہاں کے جو ارد گرد کے گاؤں ہیں, وہاں جو مختلف علاقے ہیں, کیا وہ بھی تباہی اور بربادی کو اس وقت فیس کر رہے ہیں؟ صلاح الدین صاحب سے بات کرتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صلاح الدین صاحب, آپ کی خیریت بھی جاننا چاہیں گے, اور ساتھ میں یہ بتائیے کہ آپ کا یہ خوبصورت سوات اس وقت کن مشکلات میں گھرا ہوا ہے؟ جی ہم تو اللہ کے امان میں. اگر بات کی جائے سوات کی تو سوات کا جو حق ہے وہ اس کو نہیں مل رہا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سوات جو ہے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس کو وہ پراپر کوریج نہیں مل رہی ہے جس کے ہم حقدار ہیں, کیونکہ یہ ایک ٹورزم کے حوالے سے ایک جانا مانا وادی ہے, اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جب سوات کا ذکر ہوتا ہے تو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. تو بالکل اس طرح جو ہے یہاں پر جو یہاں کے باسی ہے وہ مہمان نوازی کے لیے بھی بہت مشہور ہے, اور اس کی مہمان نوازی جو ہے وہ بلائی نہیں جاتی ہے. آج کل وادی میں حالات بڑی گمبھیر دکھائی دے رہے ہیں. میں خود بحرین تک گیا ہوں, تو بحرین سے آگے جو ہے کئی کلومیٹر کا روڈ جو ہے وہ بہ چکا ہے, اور وہاں پر کئی گھرانے کئی گاؤں جو ہے وہ محصور ہے. اور آج کل حالات اس کے یہی ہے کہ اس کو نہ کوئی کھانے کا کوئی چیز مل رہی ہے, اور نہ اس کو وہ پراپر سہولت مل رہی ہے جس کے وہ حقدار ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہاں جو بالائی علاقہ ہے پشمال اترول کالام, اس میں تقریباً 212 مکانات جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. ہوٹلز کے حوالے سے 84 ہوٹل جو سوات کی خوبصورتی میں ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے. اور دوسری بات جو بالائی علاقے ہیں ان لوگوں کا بھی دارومدار ان ہوٹلز سے تھی. جتنی بھی انکم آتی تھی وہ سردیوں میں بیٹھ کر اس کی انکم کھاتے تھے, لیکن وہ 84 ہوٹل جو ہے وہ صفائی سے بالکل مٹ گئے ہیں. 48 کے قریب جو رابطہ پل ہے وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں, اور پشمال اترول اور کالام تک کا جو وہ روڈ تھا وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, جس کے لوگ جو ہے وہ بڑے دشوار گزار رہے. اچھا, یہ کچھ فوٹیجز صلاح الدین صاحب اس وقت ہم اسکرین پر چلا رہے ہیں جس میں مختلف فوٹیجز امداد کے حوالے سے بھی ہیں, اور افواج پاکستان کے جوان اور ریسکیو ٹیمیں بھی ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں. تو اس سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے, ہیلی کاپٹر بھی ابھی ہم نے دیکھا, اور جوان بھی موجود ہیں, لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں. تو کیا یہ چند علاقے ہیں یا یہ سامنے کے علاقے ہیں جو زیادہ نمایاں ہیں, وہاں تک یہ کام ہو رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا ایک ہیلی جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے, اس ہیلی کی سروس تو ہے ان علاقوں تک جا رہی ہے, لیکن ابھی بھی ایسے علاقے ہیں کہ وہاں تک ہیلی کا جانا بھی مشکل ہے. اور جو ضلع انتظامیہ نے جو کل رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق جو ہے اس نے وہاں 500 کے قریب لوگوں کو جو ہے امدادی سامان جو ہے پہنچایا, اور وہاں سے تقریباً 1300 خاندانوں کو اس نے راشن پہنچایا, اور 500 کے قریب جو لوگ ہیں اس کو ریسکیو کیا.
لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پر پھنسے ہوئے تھے, وہ سیاح تھے اور وہ وہاں پر گھومنے آئے تھے, ان لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. جو مقامی لوگ ہیں اس کو جو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور جو ہیلی سے جو سامان پھینکا جا رہا ہے وہ اس میں آٹا ہوتا ہے, اس میں دیگر جو ضروری اشیاء ہوتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں, ساری جو ہے وہ اس کی کیتوں میں بکھر جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے پراپر وہاں پر کیمپ بنائے جائے. جس طرح آپ نے آرمی کی ذکر کی ہے تو آرمی بھی لگی ہوئی ہے وہاں پر, جتنے بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس کو ریسکیو کر رہے ہیں. اور گزشتہ دنوں آرمی چیف نے بھی سوات کا دورہ کیا اور وہاں پر حالات دیکھے, اس کو بریفنگ دی گئی. اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سوات کا دورہ کیا اور پراپر اس کو بریفنگ دی گئی. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ کیپی میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے اور جو وفاق ہے وہ اس میں مسلم لیگ کی حکومت ہے, تو یہ دونوں کے درمیان نہیں بن رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایوب برج پر بجلی کا مسئلہ آیا تھا تو اس میں بھی یہی مسئلہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی بھی نہیں بن رہی ہے, ان کی بنی تو رہی تھی تو یہ حالات ہوئے. نہیں, پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کی نہیں بن رہی ہے. اچھا جی, پی ٹی آئی صحیح. ہاں, یہ جو لوگ ہیں یہ وہ سیاست کے بینڈ چڑھ رہے ہیں, تو مسئلہ یہاں پر بھی خراب ہے. جی بالکل صحیح, جی بالکل صحیح. صلاح الدین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی اس تمام تر انفارمیشن کا. اور خواتین و حضرات, بات یہی ہے, اس سے زیادہ اور باتیں ہیں کہ جس پر ابھی بھی افسوس کی بات یہ ہے, جس پہ دل کڑتا ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کر کیسے رہے ہیں. اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ابھی بھی جس بات میں عوام کا مفاد ہے اسے رد کر دیا جاتا ہے, کیونکہ اگر اس کا کریڈٹ مجھے نہیں ملتا, اگر میں پارٹی ایکس ہوں اور پارٹی وائی کو اس کا کریڈٹ مل رہا ہے تو مجھے اس کو کریڈٹ نہیں دینا. بے شک عوام جس طرح تنگ دست ہے وہ اس سے زیادہ بدتر حالات میں چلی جائے, لیکن کریڈٹ ملے گا تو صرف مجھے ملے گا, اگر کسی اور کو ملے گا تو بس پھر مجھے یہ آج بھی اپنی سیاست چمکانی ہے اور مجھے اللہ کو اپنا منہ نہیں دکھانا شاید. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں ام رباب چانڈیو ہماری مہمان ہوں گی, ان سے ملاقات آپ کی کروائیں گے, ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. اس وقت ہم آپ کو ملوا رہے ہیں, جس طرح میں نے پہلے بتایا, ام رباب چانڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ام رباب چانڈیو جو ہیں وہ, ان کو ٹائٹل ملا ہے, سندھ میں لوگ ان کو سندھ کی بیٹی کے حوالے سے جانتے ہیں, اس نام سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ لاء کی ڈگری اپنی پوری کر رہی ہیں, اس کے لاسٹ ایئر میں ہیں. ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرتی ہیں, خدمت خلق کا جذبہ رکھتی ہیں, اور اسی خدمت خلق کے جذبے کے حوالے سے بھی یہ نام بنا رہی ہیں. اور آج ہمیں ان کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو خدمت یہ لوگوں کی کر رہی ہیں, جو یہ سندھ کے لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کر رہی ہیں, اس حوالے سے بات کی جائے. سب سے پہلے تو میرے خیال میں مجھے آپ کو اپلاڈ کرنا چاہیے, کیونکہ سندھ کے حوالے سے یہ بات, اندرون سندھ کے حوالے سے یہ کہی جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ برا لگتا ہے جب میں اندرون سندھ کہتی ہوں, لیکن ظاہر ہے وہ ایک ڈفرینسیشن اسی طرح کریٹ ہوتی ہے کہ جب ہم وہاں, ہمیں لگتا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دی جاتی اور وہاں بڑی مشکلات ہیں, پھر اس طرح کی اپرچونٹی نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ ماشاءاللہ لاء کی ڈگری کر رہی ہیں, آپ کی دوسری بہنیں بھی پڑھ لکھ گئی ہیں, تو سب سے پہلے تو اس بات کی بہت بہت مبارکباد آپ کو, کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ اور ایک روشن چہرہ پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیے یہ ہماری لڑکیاں ہیں اور یہ ٹیلنٹ بھی ہے ان میں اور ساتھ میں تعلیم بھی ہے. کیسی ہیں ام رباب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور دادو سے آپ کا تعلق ہے جی. اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے, کیا بتانا چاہیں گی آپ ہمیں اپنے علاقے میں سیلاب کے حوالے سے خصوصی طور پہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا کہ میں سندھ کے انٹیریئر کے حوالے سے, خاص طور پہ جو حالات ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ دادو کے یا میری تحصیل میہڑ کے, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکوں. وہاں پہ سندھ میں ابھی سمجھے کہ ایک قسم کا عذاب آیا ہوا ہے, اور وہ عذاب الہی نہیں ہے, وہ عذاب جاگیرداروں, سرداروں, وڈیروں کی طرف سے آیا ہوا ہے. اور وہ عذاب کس پہ آیا ہے؟ وہ لوگ جو بہت مشکل سے ایک دن کی روٹی کماتے ہیں. کسی جاگیردار سردار کو نقصان نہیں ہوا,
اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جو بچانے کے لیے مطلب جاگیردار اپنی زمینیں ان کو بچانے کے لیے لوگوں کے انہوں نے گاؤں ڈبو دیے, پانی کا رخ تبدیل کر دیا نا, جو یہ کہا جاتا ہے نیچرل وے نہیں دے رہے نا پانی کو. نیچرل وے دیتے تو ظاہر ہے چلو ایک نقصان تو ہو رہا ہے, پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, پر وہاں پہ انٹیریئر میں پانی کو نیچرل پیسیج نہیں دیا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے بہت سے نقصان ہم نے اٹھائے. اور یہ بھی میں ضرور کہوں گی کہ بہت زیادہ پانی آیا ہے, اور بہت زیادہ پانی آیا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اور سندھ تو ظاہر ہے سندھ کو تو نظر انداز کیا ہی جا رہا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کے لوگ موجودہ جو حکومت ہے ان کے ہی ووٹرز اور سپورٹرز ہیں. افسوس کی بات ہے آج یہ کیس لے کے میں یہاں پہ اس لیے بیٹھی ہوں کہ میرے سندھ کے لوگ وہاں پہ بے یار و مددگار ہو کے مر رہے ہیں. اتنی بے بس ہو چکی ہے اس ٹائم کی حکومت کہ بھائی وہ کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھا رہے. اچھا, آپ وہاں پر لوکل انتظامیہ سے بھی تو آپ کی بات چیت ہوئی ہے, وہاں ڈی سی او وغیرہ اور دیگر لوگ ہوتے ہیں, ان سے آپ کی بات چیت ہوئی, اور بلکہ کچھ تصاویر بھی ہم نے دیکھی جو بعد میں ہم دکھاتے ہیں, تو اس میں ایسے لگا کہ کافی لوگوں سے آپ رابطے کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں, تو ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا؟ میں نے ڈی سی سے بات کی جب, اور میں نے یہ کہا کہ میرے گاؤں کے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, ان کو ٹینٹس کی ضرورت ہے. تو افسوس سے میں کہہ رہی ہوں کہ ڈی سی صاحب نے کہا کہ مجھے ٹینٹس پرووائڈ نہیں کیے گئے, میرے پاس 0 ٹینٹس ہیں. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ ان لوگوں کو کون پروٹیکٹ کرے گا جو زیر آسمان بیٹھے ہیں؟ یا تو سندھ حکومت اتنی بے بس ہے یا تو اتنی بے حس ہے کہ ان کو وہاں کے لوگ نظر نہیں آ رہے. اور میں نے جب رابطہ کیا ہے آفیشل سے, یہ دیکھیں مونسون کی بارشیں ہیں, ہم رحمت اور زحمت میں فرق نہیں جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی, تحفہ تھا جو ہم نے ایک زحمت بنا دی, کیونکہ یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے نا. اتنی زیادہ بارشیں تو نہیں ہوئی ہے نا کہ بھائی پورا ملک ڈبو دیا ان لوگوں نے. اس وقت کے حکمرانوں کو میں سمجھتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے کہ بھائی وہ کیا کر رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. میری اپنی زمینیں ڈوب گئی, میرا اپنا گاؤں ڈوب گیا, اس کے بعد بھی جب میں نے دیکھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کیا وہ درد فیل نہیں ہوتا لوگوں کا. وہاں پر جو مقامی انتظامیہ ہے یا آپ کے منتخب نمائندے ہیں, ظاہر ہے اس جگہ سے منتخب نمائندے بھی ہوتے ہیں, کیا انہوں نے آ کے کوئی ریکی کی, کوئی دیکھا کہ کیا صورتحال ہے, کیا حالات ہیں, کوئی آیا وہاں یا کسی نے لوگوں میں بیٹھ کے بات کی؟ دیکھیں میں نے تو کسی بھی ایسے نمائندے کو نہیں دیکھا, اور میں جب باہر نکلی لوگوں سے پوچھا کہ کیا مسئلے ہیں, تو ایک بھی مجھے ایسا انسان نہیں ملا جس نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ریسکیو کیا گیا ہے یا ہمیں کوئی امداد ملی ہے. کچھ بھی گورنمنٹ نہیں کر رہی. اور وہاں کے جو نمائندے ہیں, ہمارے علاقے کا جو نمائندہ ہے اس کو لوگوں نے تو سمجھے کہ روڈ پہ گھسیٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل کر رہی ہے, میں نے بھی سوشل میڈیا پہ ہی دیکھی, اسی لیے کہ ان لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اور یہ کام ہماری حکومت کا اور خاص طور پہ ریاست کا ہے. جتنا میں نے ظاہر لاء پڑھا ہے تو مجھے بھی یہی پتا ہے کہ بیسک نیڈز ہمارے ریاست میں پورے کرنے کی ذمہ داری ہے, اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ ان لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا. مطلب بے یار و مددگار ہم مر رہے ہیں, عورتوں کے مسائل الگ سے ہیں. وہاں پہ عورتیں, آپ نے دیکھا کہ روڈ پہ عورتیں جو ہے بچوں کو جنم دے رہی ہیں. تو کیا آپ یہ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی اپنے گھر میں یہ کیس برداشت کر سکتا ہے؟ نوجوان بیٹیاں جو ٹینٹس میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو روٹی کے لیے ہاتھ پھیلا رہی ہیں لوگوں کے سامنے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی بے حسی ہے. اچھا, اس میں عمر رباب ایک بات بتائیے, یہ ہمیں پچھلے دنوں نا ایک سوشل میڈیا پہ ہم نے پکچر دیکھی تھی, اس کو بتائیے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. اس میں بھی ایک عورت روٹی مانگ رہی ہے اور اس میں وہ اس سے کھانا دور کر دیا اور کہا ہے پہلے تم قسم اٹھاؤ کہ جو ووٹ ہے نا وہ تم نیکسٹ ٹائم بھی حکومت جو بھی پارٹی ہے اس کو دو گی. دیکھیں یہ حقیقت ہے, اور لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ میں لوگوں پہ یہ عذاب, یہ مشکلاتیں, مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں کہ بھائی وہ ووٹ ایک ہی پارٹی کو چوز کرتے آ رہے ہیں 14 ایئرس سے. ایسے نہیں ہے, میں خود وٹنس ہوں اس چیز کی کہ وہاں پہ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے. لوکل الیکشنز میں میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب جاگیرداروں کو محسوس ہو رہا تھا کہ بھئی ہم الیکشن ہار رہے ہیں, تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ وہ مسئلے کرا رہے تھے اور جھگڑے کرا کر اور پولنگ اسٹیشنز بند کرا رہے تھے تاکہ ووٹ کاسٹ نہ ہو سکے. ابھی لوگ وہاں پہ باغی ہوئے. آپ مجھے دیکھیں, میں
हमेशा कहती हूँ कि मेरी किसी हुकूमत के साथ कोई ना एफिलेशन है, ना मेरी किसी हुकूमत के साथ कोई पर्सनल एनिमिटी है, पर हक और सच की हम बात करते हैं, जो कि यकीनन दरसे करबला है। हमने ये करबला से सीखा है कि आप जुल्म के खिलाफ डट के खड़े हो जाएं, जो भी होगा, चाहे मेरे घर का कोई बंदा किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेगा तो उम्मे रुबाब उसके सामने खड़ी हो जाएगी। और यही हम ज़ाहिर लोगों को भी मैसेज देते हैं, और लोग ये ना समझे कि हम खुद चूज़ करते हैं इन हुक्मरानों को, ये हम पे मुसल्लत किए गए हैं। और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही कि मेरे वालिद, दादा और चचा के कातिल मौजूदा हुकूमत के सिटिंग MPs है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यही हक है और यही मतलब हकीकत। बिल्कुल, वो जो आपकी तमाम ग्रीवेंसेस हैं ऑब्वियसली वो कोर्ट में हैं और कोर्ट उसका फैसला बेहतर तरीके से करेगी, लेकिन बात यही है कि ये जो ओवरऑल ग्रीवेंसेस हैं ये लोगों के सामने आ रही हैं, फुटेजेस की सूरत में आ रही हैं। और मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारा मौक़िफ़ एज अ TV चैनल और एज अ प्रोग्राम कतन ये नहीं होता कि हम किसी एक पार्टी को निशाना बनाएं और उस पर तनकीद करें। मेरा अपना कंटेंट को रूल करने का ये तरीका नहीं है कि हम किसी एक को निशाना बनाएं और अपनी रेटिंग के लिए उस पर बातें करें या बागी हो जाएं, लेकिन जो बात हक और सच की है वो करनी ज़रूरी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हमें एक ख़ित्ता भी ऐसा मिल जाता या एक हिस्सा भी ऐसा नज़र आ जाता जहाँ लोग मुतमईन होते, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बात की, मेरे ख़्याल में इंसानी ज़ात पे जो जुल्म हो सकता है, जो बेहयाई हो सकती है, इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि कोई औरत जो है सड़क के किनारे बच्चे को जन्म दे। इससे ज़्यादा अजियतनाक कोई बात हो ही नहीं सकती। ये अल्फाज जो मैं अदा कर रही हूँ, मुझसे वो अल्फाज नहीं अदा किए जा रहे, और वो औरतें जो ये इससे गुजर रही हैं वो किस हालात से गुजर रही होंगी। तो ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अभी भी हम जितने भी ओहदेदारान हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि ये एक्चुअल फेस है। मैंने ये भी सुना कि बिलावल भुट्टो साहब ने पिछले दिनों ये अलामिया जारी किया कि जितने भी लोग हैं वो अपने अपने इलाकों में जाएं। मैंने ये सुना कि उन्होंने कहा कि जी वो अपने अपने इलाकों में जाएं और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लुक आफ्टर करें। लेकिन जाहिर है बिलावल साहब जी भी हर जगह मौजूद नहीं है, और जो लोग हैं वो उसी तरीके से जद्दी पुश्ती निज़ाम के तौर पे उन्होंने कुर्सियाँ संभाली हुई हैं। कहाँ वो अपने बंगले में AC रूम में रहते हैं, कहाँ वो 2.5 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं और उसके बाद वो वापस शहर आ जाते हैं। लोगों को क्या मिल रहा है, हमने और फुटेजेस भी आपको दिखाई हैं जो आपने कल भी हमारे प्रोग्राम में देखी थी। जी देखिए, बिलावल साहब बोल रहे हैं या पीपल्स पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि भाई जो है लोग क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ रहा है और लोग कराची में ना आए, ये सुनने में आया हमें। देखिए, जब भूख और बदहाली बढ़ जाती है ना तो लोग क्या करें, हुक्मरान ही जवाबदेह है ना इस चीज़ के। और मैं समझती हूँ कि शायद फौरी तौर पे अगर इनको यही फैसला लेना चाहिए था कि जिस नुमाइंदे के इलाके में नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, जो लोग टेंट्स में बैठे हुए हैं, वहाँ का हुक्मरान कम से कम 3 दिन जाकर उन टेंट्स में गुजारे। और जब ये लोग खुद पे बर्दाश्त करेंगे ना, एक दिन ऐसे गुजार लेते, दूसरे दिन पे सारे सहूलियात वहाँ पे मौजूद हो जाते, आ जाते। क्योंकि मेरे ख्याल से जब हुक्मरान जो घर में बैठकर AC के रूम में बैठकर कमेंट्स कर रहे होते हैं, ऐलान कर रहे होते हैं, यहाँ पे देखिए अफसोस की बात है कि सिंध में जो मौजूदा हुकूमत है सिर्फ ऐलान करती है, और यही इनकी बेहसी है कि मतलब ऐलान पे ऐलान किया जा रहा है। अमल तो नहीं हो रहा। एक बात बताएं मेरे बाप, एक और चीज़ भी है, जिस तरह हम पहले भी शो से पहले बात कर रहे थे, क्योंकि मेरा भी काफ़ी इंटीरियर का सफ़र रहा है, बहुत यादें रही हैं, बहुत मैंने देखे हैं वहाँ के हालात भी और वहाँ के लोग भी और वहाँ की डिफरेंट चीज़ें। एक तो ये कि सिंधियों को कहा ही जाता है कि मेहमान नवाज हैं। आप किसी के आपको कभी वो ना मिला हो लेकिन आपने उसका दरवाज़ा खटखटा लिया हो, तब भी वो हर तरीके से आपको उसके लहजे में वार्मथ नज़र आएगी, वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी आपके लिए करेंगे। लेकिन यही मेहमान नवाज लोगों को आज पूछने वाला कोई नहीं है। हम ये बात कर रहे थे ना कि जैसे 4-5 घर यहाँ बने हुए, फिर सारा जंगल है, बयाबान है, फिर 4-5 घर कहीं बने हुए। जाहिर है इनके बारे में किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। किसको इनके बारे में पता चलेगा, क्योंकि ऐसे कितने ही लोग होंगे जो अभी तक शायद आपकी या मेरी लिस्ट में भी नहीं होंगे। अच्छा देखिए, जो दूर दूर इलाकों में या देहात में घर अब कह रही है बने हुए, जब वोट लेने की बात आती है तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सही, तो उनको पहुँचना चाहिए और उनको अपने बच्चों यानी उनको अंदाजा है कि वहाँ पर आबादी है, लोग हैं। यकीनन ये देखिए वोटर्स, ये उन्हीं के ही वोटर्स हैं ना, और खुद ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं 1 मंथ पहले कि मानसून की बारिशें आएंगी, और इनको पता भी है कि ज्यादा बारिश में ज्यादा पानी आता है और ज़ाहिर नुकसान भी हुआ। तो उसके बावजूद भी ये कोई ऐसे इकदामात नहीं उठा रहे। इनको पता भी है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। बात ये उमर बाब, उस वक्त तो आपकी उम्र कम होगी, लेकिन 2010 से ये सिलसिला चल रहा है। जी, मतलब मैं ये सोचती हूँ
کہ 12 سال ہو گئے رفلی ہمیں. جی پہلی دفعہ جو سیلاب آیا 2010 میں آیا نا, جو جہاں تک وہ اس سے پہلے کوئی چیز ہوئی ہو تو وہ بہت پہلے ہوئی ہوگی. 2010 کے بعد متواتر ہر سال کہیں نہ کہیں تباہی ہوتی تھی, اور آج ہم 2022 میں کھڑے ہیں اور آج بھی اسی طرح سیلاب ہے. بس دیکھیں, میں پھر بھی یہاں کے حکمرانوں سے یہی گزارش کروں گی کہ خدا کا واسطہ ہے, ہم بھی آپ کے ہی لوگ ہیں اور ہم کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں, سندھ کے لوگ ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, اور سندھ بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے. دیکھیں ابھی پاکستان آرمی ریسکیو کر رہی ہے لوگوں کو, جب بالآخر مطلب کب تک ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی ہی آتی ہے بعد میں. آرمی کر رہی ہے تو پھر یہ لوگ ملک کھانے کے لیے کیوں بیٹھے جائیں؟ کہتے ہیں نا کہ کرسی ہے تمہارا, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. اگر یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے, ان کو خدا کو منہ نہیں دکھانا. میں جو حال دیکھ کے آئی ہوں, لٹرلی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں بات نہیں کر سکتی. اگر میں وہاں پہ امیجن کروں کہ میں جو حالات دیکھ کے آئی ہوں لوگوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ مسائل دیکھ کے آئی ہوں, تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کچھ بولوں. حکمرانوں کو میں یہی کہوں گی کہ خدا کا واسطہ ہے, آپ اپنے بچوں کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں, پھر شاید آپ کو محسوس ہو. آپ اپنے پیاروں کو اس جگہ پہ دیکھیں, کیونکہ مجھے اس لیے احساس ہے میں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے. میں محسوس کر سکتی ہوں کہ اپنے گھر سے دور ہونے کا درد کیا ہے, اپنے پیاروں سے دور ہونے کا درد کیا ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی پہ ایسا وقت آئے, پر جب ان پہ وقت آئے گا نا تو ان پہ رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور کراچی سے لے کر کشمیر تک جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, جتنے وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہم عوامی نمائندہ ہیں, عوام نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے, عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, کچھ ہوش کے ناخن لے لیں, کچھ کام وہ کر لیں. بات ساری یہی ہے, ہم تو یہ سالوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں جائے گا تو گورنمنٹ اسکول بہت اچھا ہو جائے گا. اگر آپ پاکستان میں علاج کروائیں گے تو پاکستان کے اسپتال بہترین اسپتال ہو جائیں گے. اگر وہی بات جو انہوں نے کی کہ اگر آپ ٹینٹ میں ایک رات گزاریں گے, آپ کا ڈی سی بھی سارا وقت آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا, آپ کی ٹیم بھی کھڑی رہے گی, آپ کے اور لوگ بھی کھڑے رہیں گے, اور پھر اگلے دن وہاں کے حالات نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں اس آفت کے دور میں بھی طاقتور اور کمزور کی ایک جنگ چل رہی ہے. وہ ایسے کہ میں نے جیسے بتایا کہ پانی کو نیچرل راستہ نہیں دیا جا رہا, میرے گاؤں کو سوچی سمجھی سازش کے تحت ڈبویا گیا ہے. اور کیا نام ہے آپ کے گاؤں کا؟ ولیج ڈرب کوڑو خان, اور جو ہے یو سی بلیدائی ہے. اور میرے سٹی میہڑ کے لوگ ابھی نکلے ہوئے, بند پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں کی چوکی داری کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہمارے سٹی میں بھی پانی داخل ہو جائے, کیونکہ رات کے ٹائم خاص طور پہ کٹ دیا جا رہا ہے پانی کو تاکہ شہروں میں پانی داخل ہو جائے. مجھے بتایا جائے کہ یہاں کے لوگ کیا کس جگہ اچھا وہ رات میں بیٹھ کے چوکیداری کر رہے ہیں؟ لوگ کر رہے ہیں, لوکل لوگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز چل رہی ہیں. ایون میرے گھر کے لوگ, میرا بھائی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے, اور وہاں کے آفیشلز کا یہی ہے کہ بھائی پانی کو ہم کہاں بھیجیں, جو نیچرل پیسیج ہے آپ وہاں چھوڑیں نا پانی کو. یہ سب چیزیں نیچرل پیسیج کہاں ہے؟ دیکھیں نیچرل پیسیج آپ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ بتائے گا نا ان کو کہ بھائی آپ کا جو بنا ہوا ہے سسٹم پورا, آپ اس راستے سے پانی کو گزاریں. تو یہ کہ دیکھیں جس طریقے سے جوہی کو ڈبویا گیا, دیکھیں جوہی یا خیرپور ناتھن شاہ کو ڈبویا گیا, وہاں پہ پانی جو تھا چلو نیچرل پیسیج سے جاتا, ایک شہر کو آپ قربانی کا بکرا بناتے نا. آپ نے ایک کٹ میہڑ کی طرف لگایا ہے, ایک کٹ خیرپور ناتھن شاہ کی طرف لگایا ہے, ایک کٹ آپ نے جوہی کی طرف لگایا ہے, مطلب پورے سندھ کو ڈبونا چاہ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ مطلب ان سے کوئی پوچھے نا. دیکھیں پھر یہ لوگ ایسے نہ بولے کہ لوگوں کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک آ رہے ہیں. یہ لوگ یہ کٹ کیسے لگائے جاتے ہیں؟ دیکھیں پانی, چلو پانی کا ایک پریشر ہے, ایک بند بنا ہوا ہے, پانی کا ایک پریشر ہے, پریشر زیادہ بڑھ جائے گا, پانی زیادہ بڑھ جائے گا, یا تو اوور ٹاپ کر کے آ جائے گا, یا تو پھر پریشر پہ وہ کٹ جو ہے وہ بند ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے دونوں حربے استعمال کیے ہیں. ایک تو یا تو پریشر پہ پانی نکل کے باہر آ رہا ہے, اور یا تو یہ شگاف اتنے لگ رہے ہیں پانی کو کہ بھائی پانی تو شہر کی طرف چلا گیا. مطلب یہ اتنی چالاکیاں کر رہے ہیں, ٹائملی پانی کو جو ہے راستہ نہیں دے رہے. ان کا مقصد بیسیکلی پورے سندھ کو ڈبونا ہے تاکہ یہ بھیک مانگیں, یہ امداد کھائیں. دیکھیں ابھی تک کس کو امداد ملی ہے؟ باہر ملکوں سے اتنی امداد آئی ہے, یو اے ای سے آئی ہے, ٹرکی سے آئی ہے. آپ کو کتنے ملکوں سے امداد ملی ہے؟ کسی ایک انسان سے آپ پوچھیں, اگر وہ کہے, میں یہاں پہ بیٹھ کے چیلنج کرتی ہوں, اگر وہ کہے کہ اس ٹائم تک ان کو ریسکیو کیا گیا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے امداد ملا ہے, تو میں یہ شو چھوڑ کے چلی جاؤں گی. غلط بات ہے نا. اگر جو آپ کو لگتا ہے انہوں نے یہ چیلنج کیا, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کو ان کی بات کتنی صحیح لگتی ہے, یا اگر آپ مختلف کوئی اپنی سوچ رکھتے ہیں تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. جی دیکھیں اصل میں سندھ میں ابھی جو حالات ہیں
اس کی ذمہ دار میں تو موجودہ حکومت کو اس کا ہی ذمہ دار سمجھتی ہوں. اچھا، اور ایک اور بات بھی ہے میرے باپ کہ ہم سب کو اتنا مجبور کر دیا ہے، یہ میں پرسنلی فیل کرتی ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد پورے ملک کو بانٹ دیا ہے، یہ حصہ تمہارا، یہ حصہ تمہارا، یہ حصہ تمہارا. اب جو کچھ بھی ہے گھوم پھر کے وہی لوگ آ جاتے ہیں. اگر سینٹر میں گورنمنٹ چینج بھی ہے تو پروونسز میں وہی گورنمنٹ ہے. اصل میں مل کے ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے. ابھی تو ہم ایک پارٹی کو بلیم نہیں کر سکتے، مکس اچار بنا ہوا ہے، ساری پارٹیاں تو کرتی ہیں. اور سینٹر میں بھی جو فیڈرل حکومت بھی ہے وہ کیوں یہ سوچ لیتی ہے کہ جی صوبائی حکومت ہی کرے گی؟ دیکھیں ابھی تو سارے مل کے بیٹھے ہوئے نا، ابھی کس کو بلیم کریں؟ یہ بتائیں. چلے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ سندھ میں اس کی فلاں کی حکومت ہے، وہ لوگ کریں. ابھی تو سارے مکس ابھی بلکہ لاسٹ میں نے ویڈیوز دیکھی جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب اور باقی اور لوگ مل کے مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں. تو مل کے لایا عمل بھی بنائے. صرف جانے سے مقصد حل نہیں ہوگا نا، لایا عمل بنانے سے ہوگا. میرے خیال میں وہ ایریاز ہیں جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، بٹ دیر آر سو مینی ادر ایریاز جو ابھی بھی ان ریچبل ہیں. دیکھیں آپ ہیلی سے جو لوگوں کو امداد پھینک رہے ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیوز فوٹوز وغیرہ کہ وہ امداد ضائع ہو رہا ہے. یہ مذاق ہو رہا ہے نا لوگوں کے ساتھ. یہ مذاق بند کریں لوگوں کے ساتھ. ابھی حقیقی ہیلی کاپٹر سے کیسے پھینکتے ہیں؟ پھر وہ پانی میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے کہ کدھر جا رہی ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گی، میں ابھی آپ کو دکھا بھی رہی ہوں. تو وہاں سے جب وہ امداد پھینک رہے ہیں تو چینی، آٹا، دال سب مکس ہو کے ایک گر جاتا ہے. مطلب ضائع ہو رہا ہے. تو یہ مذاق ہے. آپ آئیں ووٹ کے لیے تو آپ چل کے آتے ہیں، تو آپ خدارا ابھی آئیں، چل کے آئیں اور لوگوں کی حقیقی مدد کریں. لوگوں کو ابھی اعلانوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ابھی لفظی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو ابھی امداد کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں لوگ بھوک پہ مر رہے ہیں. میں نے وہاں پہ دیکھا ہے نا، لوگوں نے مجھے بتایا جب میں نکلی، میرے کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں پر پھر بھی کیونکہ میں نہیں دیکھ سکتی لوگوں کو اپنی، خاص طور پہ سندھ کے لوگوں کو اسے بے یار و مددگار میں نہیں دیکھ سکتی. تو وہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کل سے ہم نے کچھ نہیں کھایا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دیکھیں کہ ابھی جو بھی جتنے طاقتور لوگ ہیں، اونچی آواز ان کی ہے. ظلم کے ساتھ ہر کوئی کھڑا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حق کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا. نہیں، حق کے ساتھ بھی بہت لوگ ہیں میرے رباب. اور دیکھیے ٹی وی چینلز بھی، جیسے آج جی ٹی وی نے بھی آپ کو موقع دیا کہ آپ یہ تمام باتیں کہیں، کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو دکھی ہے اس کی آواز ایٹ لیسٹ پہنچائی جائے. شاید ہم اس علاقے تک نہیں پہنچ سکتے. ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ میں محمد نعیم بات کر رہا ہوں، ساہیوال پنجاب سے. جی محمد نعیم صاحب. یہ میں نے سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں میرے باپ کو. یہ جو ہماری بہن ہے نا، اس پہ ہمیں فخر ہے. یہ اصل ہے سندھ کا چہرہ. ٹھیک ہے، اس طرح کے میں ان کو مشورہ بھی دوں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے. یہ لوگ آئیں گے تو یہ سندھ کے لوگوں کی زرداری، یہ بلاول لوگوں سے جان چھوٹے گی. ٹھیک ہے. دوسرا میرے عزیز بھی ہیں سندھ میں، ادھر لالو کوٹ میں. ٹھیک ہے، میں تو زندگی میں آج تک ان کے پاس کبھی نہیں آیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ سیلاب آیا ہے، ان سے فون سے بات ہوئی ہے، ان کی مدد بھی کی، ادھر سے کی ہے. لیکن ان کے حالات دیکھ کے سن کے بہت دکھ ہوتا ہے. یہ جو سیلاب ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت نہیں ہے. یہ جو سندھ کے وڈیرے ہیں اور یہ جو جنوبی پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں جی پنجاب میں بھی تو حالات، آپ ساہیوال سے کال کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی تو حالات سیلاب کے حوالے سے کافی خراب رہے ہیں. جنوبی پنجاب ہے نا، یہ راجن پور، یہ ڈیرہ غازی خان، ادھر بھی وڈیرے ہیں. یہ ان کی جو وڈیرے، ان کی سوچ وہ سندھ والے وڈیروں سے ملتی ہے. یہ جو اوپر پنجاب، یہ سینٹرل پنجاب تو اللہ کا شکر بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو پانی کا پریشر ہوتا ہے، یہ سب لوگ ان کو ہر دفعہ تقریباً 2 سال بعد یہ سیلاب آتا ہے، یہ بیچارے ڈوب جاتے ہیں. ہر سال. یہی مجھے حیرت ہے. بہت شکریہ محمد نعیم صاحب، آپ نے کال کیا. لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں، ارسپیکٹو آف دا پارٹی آئی ایم ٹاکنگ، کہ وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم ایک کرسی کے اہل ہیں. میں یہاں بیٹھی ہوں تو شاید مجھے کہیں لگتا ہو کہ میں اس کے اہل ہوں، تو اسی حساب سے میری نالج بھی ہونی چاہیے، اسی حساب سے کہیں نہ کہیں میری اس حساب سے گفتگو ہونی چاہیے. اگر بہت شاندار نہیں ہے تب بھی کہیں نہ کہیں اس سے میچ کرنی چاہیے. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک کرسی کے اہل ہیں تو آپ کا ویژن ہونا چاہیے. آپ کو ایک ملک سنبھالنا ہے تو آپ بلکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیجئے اور بھٹو فیملی کو دیکھ لیجئے. پہلے بھی اگر ہم اس وقت پیپلز پارٹی کی کو خصوصی طور پہ بات بھی کریں تو ویژنریز بھی گزرے ہیں. لوگوں کی ان سے شاید وہ ذہنی طور پہ یا جو آپ کا کوڈ ہوتا ہے اس طور پہ کوئی نہ کوئی وہ رہی بھی ہو. پارٹی کا منشور کیا تھا؟
روٹی کپڑا اور مکان. تو میں ان سے سوال کرتی ہوں روٹی کپڑا اور مکان آپ نے دینا تھا یا لینا تھا؟ اس کا ویژن جو ہے بے نظیر صاحبہ تو پرووائڈ کرنا چاہ رہی تھی اور موجودہ حکومت نے تو ساری چیزیں یہ چھین لی ہیں. تو ان کو میں بتانا چاہتی ہوں بریک لیں اور سانس لیں, پانی پئیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کا ویژن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیں گے, آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے لیں گے. انہوں نے گھر بھی لے لیے اور روٹی بھی لے لی, کپڑے بھی چھین لیے. اچھا کیونکہ اس میں نے جیسے پہلے کہا کہ نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ ضرور کہنی چاہیے. میں نے بہت پرانی فوٹیجز دیکھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب اندرون سندھ گئے ہیں, اس وقت بھی کوئی سیلاب جیسی کیفیت تھی, پیدل چل رہے ہیں, شلوار قمیض ان کا گندا ہوا ہے, آج کی طرح نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ تصویریں نظر آ رہی ہیں کہ کلف والے کرتوں پہ ایک چھینٹا بھی نہیں ہے. وہ لوگوں کو گلے مل رہے ہیں, لوگوں میں پانی میں بیٹھے ہیں. اسی کو بولتے ہیں اسی وجہ سے عوام میں بیٹھ کے عوام کو ریلیف دے. آپ کو لوگ اسی لیے ووٹ نہیں دیتے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کے اعلان پہ اعلان کرتے جائیں. اور یہی پنجاب کے حوالے سے بھی ہے, جیسے ہمارے بھائی نے کال کی اس وقت اور انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں جو صورتحال ہے ان کے لیے بھی یہی ہے. دیکھیں جیسے انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جیسے لوگ سیاست میں آئیں, میں خود کو بھی اس کے ابھی قابل نہیں سمجھتی کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ سیاست میں آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, ہر مشکل میں ہر مصیبت میں آپ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اور دیکھیں یہ میں نے جیسے کہا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. سیاست میں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ جیسے ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک کو کھاتے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو کام نہیں ہے. مجھے بہت سی آفرز ہوئی سیاست کی کہ آپ آئیں, اور میرا بیسیکلی میرا مقصد سیاست نہیں ہے. اور کل جب میں نکلی نا, میں نے خود کو اتنا بے بس فیل کیا اور میں نے یہ سوچا کہ کاش میرے پاس کوئی اختیارات ہوتے تو ان لوگوں کو میں ایسے چھوڑ کے نہیں جاتی. کیونکہ میرے اپنے گھر میں میئر سٹی میں آپ آئیں گی دیکھیں گی میرے اپنے گھر میں کیمپ لگا ہوا ہے. میں نے لوگوں کو جگہ دی ہے, میں زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتی ہوں اور میں لوگوں کی آواز بن سکتی ہوں. کتنے لوگ دیکھیں میرے گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے نا, تقریباً 40 to 50 لوگ میرے گھر میں جو ہے میرے گھر میں رہ رہے ہیں. تو میں زیادہ سے زیادہ کھانا پینا چیزیں کیسے ہو رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, میں کر رہی ہوں. آپ لوگ خود ہی کر رہے ہیں؟ جی, جتنا میرا بس ہے میں لوگوں کے لیے کر رہی ہوں. میں نے جیسے بتایا میری اپنی زمینیں ڈوب گئی ہیں. صحیح. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد عرض کر رہا ہوں. آپ کا شو میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. نصرت, آپ کی ہوسٹنگ بہت کمال ہے اور اس وقت سندھ کی بیٹی آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہے. میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. سندھ کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں, ان کو ہم سندھو کہیں گے محبت سے. انہوں نے بہت زیادہ ہمت دی ہے ہماری بیٹیوں کو کہ وہ تعلیم حاصل کریں, وکیل بنیں, ڈاکٹر بنیں. اور آپ کا شو سندھ کے لیے ہے, پورے پنجاب پاکستان کے لیے ہے. میں آپ کے شو کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا محمد علی صاحب, اور آپ کی آواز ہمارے ایک بڑے نمایاں پریزنٹر سے ملتی ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. جی, سو یہ اس طرح کی اپریسیشن ہے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کو ویسے بھی سراہتے ہوں گے. مجھے تو یہ چیز دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں بچپن سے اندرون سندھ کا سفر کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں وہاں کے حالات, وہاں کے لوگ, اور مجھے پرسنلی اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے جب بچیاں پڑھتی ہیں. بہت پیارے, بہت. آپ نے کیا ہے سفر, آپ کہیں بھی چلے جائیں, میں تو کہتی ہوں کھانا کھائے بغیر وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے, وہ آپ کو نہیں جانتے تب بھی. وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو ایسے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا, خالی ہاتھ نہیں بھیجا. اور ابھی وہ لوگ امداد کے منتظر ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. تو میں سب کو یہی گزارش کروں گی کہ بھائی حکمران تو اندھے گونگے اور بہرے ہیں. آپ لوگ اٹھیں, اپنے اپنے علاقے میں جتنا آپ کر سکتے ہیں. میں پاکستان کی عوام سے گزارش کرتی ہوں لوگوں کی مدد کریں, کیونکہ ایسے میں نے سفید پوش لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, اور یہ بہت مشکل ہے. بہت مشکل وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. میں نے دیکھا ہے, میں لٹرلی مجھے ابھی رونا آ رہا ہے جو میں حالات دیکھ کے آئی ہوں انٹیریئر کے لوگوں کے. خدا کا آپ کو رونا آ رہا ہے, اور بلکہ ہم نے ایسی تصاویر, اگر وہ پکچر ہم دکھا سکیں تو وہ ضرور دکھائیے گا, کیونکہ آج صبح میں نے ایک تصویر دیکھی, ویسے ہی میں نے سوچا آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اور اگر ریڈی ہو تو پھر مجھے بتائیے گا ضرور. ایسی تصاویر اور ایسے مناظر ہیں کہ اس وقت یہ تصویر ہے, یہ آپ تصویر دیکھیں, یہ عورت پانی میں کھڑی, بچہ اس کی گود میں ہے, اور اوپر جو اس کے کیپشن تھا نا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ جو حیات ہے یہ والی, یہ آخر گزر ہی جائے گی حیات, یہ کوئی تا حیات تھوڑی. اللہ اکبر.
آپ دیکھیے حال دیکھیے. اور میں اس وقت بینگ اے مدر مطلب میرے اندر اتنی تکلیف ہے اس بات کی کہ بچہ ہے آپ کی گود میں, آپ آدھے پانی میں کھڑی ہیں, آپ کا گھر ڈوب چکا ہے اور آپ کو کچھ نہیں پتا آگے کیا ہوگا. یہ دیکھیں اس عورت کے جذبات دیکھیں, اس کی تکلیف دیکھیں, ایسے بے تحاشا منظر ہوں گے. اور پانی کا حال دیکھیں, لگتا ہے سمندر میں کھڑے ہوئے. یقیناً ایسے یہ پورے سندھ میں ابھی یہی حالات ہے. اور کل مجھے کسی نے کہا کہ اس وقت آپ دیکھیں ایک ماں کی کیا حالت ہوگی اور گھر والوں کی کیا حالت ہوگی جب پانی اتنے تیزی سے اس کا بہاؤ تھا کہ بچے ان کے سامنے مطلب ڈوبتے ہوئے آگے چلے گئے. نہ وہ اپنے ایک بچے کو پکڑیں, دوسرے کو پکڑیں, کیا کریں, بچے آنکھوں کے سامنے لے گیا وہ سیلاب. آپ نے دیکھا ریسنٹلی 5 بھائی جو کہ سیلاب میں ڈوب گئے, 5 گھنٹوں تک وہ ویٹ کرتے رہے کہ کوئی ان کو آ کر ریسکیو کرے. تو ہمارے ملک میں یہی ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب کے پاس ہیلی کاپٹر پہ ناشتہ پہنچ جاتا ہے. آپ نے دیکھا میں علیمہ صاحبہ عمران خان کی جو بہن تھی, اور پچھلے ہی سال ان کو ہیلی کاپٹر پہ ریسکیو کیا گیا, پانی میں وہ پھنسی ہوئی تھی. تو اس جگہ پہ میرے خیال سے کوئی آفیشیل ہوتا نا تو ان کے لیے مدد پہنچ جاتی. پاکستان کے لوگ کون سی ریاست مطلب کس جگہ پہ میرے خیال میں پھر گھوم پھر کے ہم افواج پاکستان سے گزارش کر سکتے ہیں. میں چیف آف آرمی اسٹاف سے گزارش کروں گی کہ سر ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے جو یہاں پہ چور بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہم پہ مسلط ہوئے ہیں. آپ آئیں اور لوگوں کو ریسکیو تو کریں, لوگوں کو بچا لیں. دیکھیں ابھی تو بچا لیں اور ان کو ظاہر چھت تو دیں تاکہ وہ بیٹھیں, اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر ان چھتوں کے نیچے بیٹھیں. صحیح, بہت شکریہ ام رباب آپ کا. اور آپ نے جو آواز سندھ کے لوگوں کی یہاں تک پہنچائی, ظاہر ہے اب یہ آواز گونج رہی ہے, ہر لیول پہ گونج رہی ہے. آج آپ نے آ کے بتایا, لیکن ہر لیول پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہی آوازیں گونج رہی ہیں. اینڈ irrespective آف دا پارٹی ایوری بڈی ہیز ٹو بی بلیمڈ. تو خدا را اپنے بارے میں سوچئے, اپنے لوگوں کے بارے میں سوچئے, انسانوں کے بارے میں سوچئے, انسانوں کے بارے میں. کتے آپ نے بہت مہنگے مہنگے اپنے گھروں میں پالے ہوئے ہیں, انسانوں کے بارے میں سوچئے. ایک بریک پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. سوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر, گے سوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر, ہوش و خرد شکار کر, قلب و نظر شکار کر, گے سوئے تابدار کو. تو ہے محیط بے قرار, میں ہوں ذرا سیاب جو, تو ہے محیط بے قرار, میں ہوں ذرا سیاب جو, یا مجھے ہم کنار کر, یا مجھے بے کنار کر, گے صبح تابدار کو. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر, کار جہاں
دراز ہے، اب میرا انتظار کر گے صبح تابدار کو، روزے حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، روزے حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر گے صبح تاب دار کو۔ بابر کی آواز میں آپ نے کلام سنا، اور میں آپ کو ٹاپک بتانے سے پہلے اور مفتی صاحب سے ملوانے سے پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمیں بریک میں کال آئی تھی، لیاقت علی خان صاحب غالباً دوران پروگرام بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہو نہیں سکی۔ ٹنڈو العیار سے ان کی کال تھی اور انہوں نے کہا کہ جی اس دور میں آپ بھٹو صاحب کی جب بات کر رہی تھی، میرا مقصد میری کوئی پارٹی افیلیشن نہیں ہے، پہلے تو میں کلیئر کر دوں۔ انہوں نے جو کہا میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں بہت چھوٹا تھا اور اس زمانے میں ٹنڈو العیار میں جب سیلاب کی کیفیت ہوئی تھی تو وہ وہاں موجود تھے، اور وہاں کوئی بقول ان کے 6 فٹ پانی تھا، 5 فٹ پانی ہوگا یا اس طرح سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں کھڑے تھے لوگوں کے ساتھ۔ اور ان کا ایک جملہ جو مجھے بڑا ڈفرینٹ لگا اور میں ایز اٹ از آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں یہ جوان کے بچے کھڑے ہوں گے۔ سو یہ لوگوں کی فیلنگ ہے اور ہمارا کام لوگوں کی فیلنگ آپ تک پہنچانا ہے۔ سو لیاقت علی خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا تھا، اور اس وقت ہم بات کریں گے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ میرے خیال میں ہمیں کبھی لگتا نہیں تھا کہ ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں گے، مجھے اپنے بچپن میں تو نہیں لگتا تھا کیونکہ اس وقت بے حسی اتنی نہیں تھی جتنی بے حسی آج ہو گئی ہے۔ اس وقت لوگ کوئی کسی کے درد دکھ کی تھوڑی سی بھی داستان سنتے تھے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اور ہر لیول سے ہمیں لگتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا دکھ سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جذبات پہ بھی ایون کوئی ٹھیس نہ پہنچے اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آج کل لوگ ٹھا کر کے بات بھی ایسی کر دیتے ہیں، ٹھا کر کے فیصلہ بھی ایسا کر لیتے ہیں، اور جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں بھی آپ کو بے حسی کے بہت سارے نمونے نظر آ رہے ہیں۔ سو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، جھوٹ پہ بھی ہم کوشش کریں گے کچھ بات کریں۔ ہمارے ساتھ مفتی زیغم موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو مفتی صاحب، یہ جو بے حسی ہے اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسا ستھرا، پاکیزہ اور پیار کرنے والا مذہب مہذب عطا فرمایا کہ جس میں نہ صرف انسان بلکہ کائنات کی ہر شے سے متعلق احترام والا، احساس والا، پیار والا جذبہ وہ ہمیں تعلیم فرمائے گے اور تاکید فرمائے گے۔ یعنی اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں، ہم اگر سیرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو حضور نے جب بھی کبھی لشکر کو روانہ فرمایا، حضور صحابہ کرام کو تاکید فرماتے تھے کہ تم نے گھاس نہیں اکھیڑنی ہے، تم نے شجر سایہ دار کو نہیں کاٹنا ہے، اس کے نیچے کوئی گندگی وغیرہ کا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی وہ ایسی چیزیں جن سے عوام کی منفعت وابستہ ہے، عوام اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یا پھر اللہ کی کوئی بھی مخلوق جس طرح جانور گھاس کھاتے ہیں، ان کی غذا ہے، تو تم نے بلا وجہ اس کو نہیں اکھیڑنا۔ تو اسلام کا اسی سے جذبہ احساس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی تاکید فرمائی جاتی ہے کہ کسی کا احساس کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور حضور کی اگر سیرت دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلی کے جو بچے ہیں وہ ایک مقام پہ اپنے بچوں کو اس نے جنا ہے اور اس کو رکھا ہے، اس کے بچے آرام کر رہے ہیں، تو پورے لشکر کو تاکید فرمائی جاتی ہے کہ سفر راستہ کو تبدیل کر دو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے پورے لشکر کا راستہ تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے جانے کی وجہ سے وہ اس کے بھگدڑ کی وجہ سے اس کے بچے بھاگیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے اس کو نقصان پہنچے۔ تو یہ تو جانوروں کا، بے زبان جانوروں کا یہ معاملہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان کے حوالے سے کتنی تاکید کی جاتی ہوگی، اس کے متعلق ہمیں رویہ کیسا رکھنا ہے، رواداری کا کیسا معاملہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے احساسات کیا ہوں، ہمارے جذبات کیا ہوں۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی طور پر اگر اس کے لیے کوئی راحت اور آسانی کا سامان کر سکتے ہیں،
کوئی اس کے لیے مشکلات کو کم کر سکتے ہیں، اس کی کوئی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، تو ایک بندے کی حاجت کو نہیں پورا کیا آپ نے، ایک بندے کی مشکل کو نہیں پورا کیا، ایک بندے کا احساس نہیں کیا، بلکہ پوری کائنات کا آپ نے احساس کیا ہے۔ تو آپ کے دل میں کسی سے متعلق احساس کا بیدار ہونا، یہ اسلامی تاکیدات ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ہم دیکھیں، اور اسلام کے باقی جو اسلام کے علاوہ باقی مذاہب ہیں اس میں ہم دیکھیں تو اپنی ذات میں انسان مگن ہے، اور اپنی ذات کے خول سے وہ باہر نکل کر دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کی، ان کا دکھ سکھ محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، یا اگر کوئی ذاتی طور پر کرنے کی کوشش بھی کرے تو اجتماعی طور پر وہاں اتنی تاکیدات نہیں پائی جاتی جتنی تاکیدات اسلام میں ہے۔ دین اسلام میں فرمائے کہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اور بے حسی سے اپنا کیا نقصان ہوتا ہے؟ بے حسی کا کوئی ایسا عذاب الہی ہے یا کوئی ایسا گناہ ہے جو ہمیں مل سکتا ہے؟ بے حسی کے لیے ہم کتنے جواب دیں؟ یہ سارے سوالات میرے آپ سے ہوں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، ہم بے حسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ مفتی زیغم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ثنا خاں عمار بابر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے دریافت کیا کہ بے حس آدمی کیا اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہ بھی ہے؟ کیا یہ گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے مذہب میں؟ یقیناً ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے فیلنگ دی ہے تو اس کا خیال رکھنا اور دوسروں کے دکھ سکھ میں کام آنا اگر ہماری استطاعت ہے، کسی بھی طور پر ہم اگر کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور کسی کا احساس کر سکتے ہیں، تو اسلام میں مختلف درجات رکھے گئے ہیں۔ اگر آپ مالی طور پر کسی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حاجت کو پورا کریں۔ جانی طور پر اگر اس کے ساتھ آپ کوئی ہمدردی کا کوئی اظہار کر سکتے ہیں تو وہ ضروری ہے۔ اگر اس طور پہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دلی طور پر اس کے بارے میں احساس کرنا، اپنے دل میں اس کے بارے میں جذبات اور نیک خواہشات رکھنا، یہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور اگر کوئی بھی اگر اپنی استطاعت کے مطابق کوئی بھی اگر کسی بھی سٹیج پہ وہ نہیں جاتا اور کوئی بھی اپنی طرف سے عمل نہیں کرتا جو بھی اس کے لیے ممکن ہے، تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی اس سے متعلق اس کی ذمہ داری رکھی ہے پوچھا جائے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، مجھے لباس پوشاک کی حاجت تھی، تو نے نہیں دی، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ الہی تو ان جو بشری عوارضات ہیں اس سے تو پاک ہے، یہ تو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، پانی کیسے دیتا، تیری عادت کیسے کرتا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا تجھے پتہ نہیں تھا کہ فلاں میرا بندہ بھوک میں ہے، تو اگر اس کی بھوک کو ختم کرتا، اس کی حاجت پوری کرتا تو میری خوشنودی اور رضامندی کو وہاں پاتا۔ تیرے علم میں تھا کہ فلاں بندہ پیاسا ہے، فلاں بندہ بیمار ہے، فلاں بندہ کسی بھی پریشانی میں ہے، اگر تو اس کی حاجت کو پورا کرتا، احساس کو بیدار کرتا، اس کی تو اپنے طور پر جو بھی ممکن تھی تو اس کی مدد کرتا، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، تو فرمائے کہ میری رحمتوں کو اور میری رضا کو وہاں پاتا۔ یعنی یہ مخلوق کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ ہے، اور قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم قرض حسنا کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تو ہماری چیزوں سے پاک ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اس کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، یہ تقاضا اس کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ تم کسی بندے کو کھانا کھلاؤ، گویا نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اگر تم یہ کرو گے تو میری رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، تمہیں اپنے حصار میں لے لیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں تو حضور نے اس مخلوق کو جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، اور جس کے بارے میں کبھی ہمیں شاید اپنی پرتعیش زندگی میں احساس بھی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور وہ کس پریشانی میں ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کنبہ ہے، الخلق یار اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے کنبے سے متعلق، ہماری فیملی متعلق اگر کوئی کسی کی نیک خواہشات و احساسات ہوتے ہیں تو ہمارے اس کے بارے میں کس قدر عزت و تکریم کا معاملہ ہوتا ہے، ہم اس کا ایک دل سے ادب و احترام کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ اس نے خیر خواہی کی ہے، اس نے سلوک کیا ہے، اس کے دل میں میرے گھر والوں کے لیے احساس تھا۔ تو اب ہم اندازہ کریں کہ جو مخلوق کے ساتھ جو اللہ کا کنبہ ہے، جس کو حضور نے اللہ کا کنبہ قرار دیا ہے، تو جو اس کے ساتھ خیر خواہی کرے گا
وہ کس قدر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہوگا. تو ہم اپنے دل میں کسی کے بارے میں احساس بیدار کریں گے, کسی کے دکھ سکھ میں کام آئیں گے, اور کسی کے لیے اگر اس طرح کے جذبات, وہ مشہور شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, یعنی اللہ رب العالمین نے اسی لیے انسان کو پیدا کیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قرب. فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. جنات کا جو ابو الجن ہے, جس کو اب ابلیس کہا گیا, راندہ درگاہ ہوا, اس نے تو زمین کا چپا چپا وہ اللہ کی عبادت سے بھر دیا تھا. اتنی عبادات کی جاتی تھی, تو انسان کو ایک امتیازی حیثیت دے کر, ذمہ داری دے کر بھیجا گیا کہ وہ درد دل کا ایک جو سبب ہے. تو اگر انسان میں یہ ساری چیزیں نہ ہو تو بظاہر تو انسان ہوگا وہ, لیکن اس میں تو پھر اس میں اور جانوروں میں, بلکہ جانوروں میں بھی احساسات ہوتے ہیں. جانوروں میں ایک دوسرے سے متعلق جو اس طرح کے خواہشات اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا, وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تو انسان تصور کرے کہ اگر وہ بالکل ان جذبات سے آ رہی ہے تو وہ تو ان جانوروں سے بھی کیا گزرے, وہ پتھر میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. صرف انسان جیسا وجود اس کا ہے, باقی جذبات وہ جو بھی انسانیت سے متعلق ہے وہ اس سے آ رہی ہوگا. اچھا مفتی صاحب, اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم جب آج کل لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ اس طرح سے ہے کہ وہ جج کرتے ہیں کہ جی یہ جو مانگ رہا ہے یا اس نے جو کہا ہے, جو تکلیف ہے, جو سڑکوں پہ موجود ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ, ان کے علاوہ بھی اگر آپ سے کوئی مدد مانگتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, یہ یوں ہی کرتا ہے, یہ اس کی عادت ہے, یہ فلانا ہے, یہ دھماکہ ہے, اپنے بھائی سے مانگ لے, وہ باہر ہے, اپنی بہن سے مانگ لے, کر لے. تو یہ جو رویہ ہے یہ مناسب ہے جب آپ مدد کر سکتے ہوں؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ, آپ کا اس حوالے سے ایک مشہور فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم جب کسی کو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو نا, تو پھر یہ تجسس اور یہ اس طرح کی جانچ پڑتال کرنا بند کر دو. کیا اللہ رب العالمین نے تمہارے اعمال سے متعلق کبھی جانچ پڑتال کر کے تمہیں عطا فرمایا؟ یعنی وہ تمہارے عمل کے مطابق نہیں دیتا کہ تم اس کی نافرمانیاں بھی کرتے ہو, تو پھر اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو اس کی تو انعامات کے اہل ہی نہیں ہو تم, پھر تو تمہیں نہ دے وہ. لیکن فرمایا کہ تمہیں بغیر کسی کرائٹیریے کے اور بغیر کسی پیمانے کے, بغیر کسی معیار کے اللہ رب العالمین وہ تمہیں عطا فرماتا ہے, چاہے تمہارا عمل کیسا ہی کیوں نہ. تو ہم پہ یہ لازم نہیں فرمایا گیا. ہاں اگر کسی کا جس طرح پروفیشنل جو اس طرح کے بھکاری ہیں, جو جن کا کام یہی ہے, جن کو ہم شب و روز دیکھتے ہیں اس کام میں, تو اگر ان سے متعلق ہے تو پھر تو یہ قطعاً ان کو نہیں دیا جائے گا کہ ایک تو وہ جو مستحقین ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے, اصل جو حقدار ہیں ان کے بجائے کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے, اور پھر معاشرے میں ایک بھکاری جو ایک وہ پیشہ ہے اس کو فروغ ملتا ہے. لیکن جس کا ہمیں نہیں پتہ, اب اس کے بارے میں جاسوسی کرنا اور اس کے بارے میں پھر ہمارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں غلط اس طرح کے گمان بھی لانا, اس کو بھی منع فرمایا گیا. قرآن میں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم, کہ بعض جو گمان ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. ولا تجسسوا, اور آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو. تو قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ تم ایک دوسرے سے متعلق, ہم نہیں جانتے کہ وہ الفاظ میں اس کو شک و شبہ بھی کہہ سکتے ہیں نا, یہ جو شکوک ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کر دیا ہوگا, اس نے ویسا کر دیا ہوگا, یہ ایسا ہوگا, یہی گمان ہے اور یہی شک و شبہات بھی جو ہم کہتے ہیں. یعنی ہم دیکھیں نا, اگر کوئی شخص باعزت کوئی بھی شخص ہے تو وہ کیا اس چیز کو اپنے لیے مناسب سمجھتا ہے کہ اس کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہوں, پھر بھی وہ سب کے سامنے دست سوال دراز کرتا رہے. کسی انسان کے لیے انتہا درجے کا یہ ایک بڑی اس کے لیے جسارت ہوتی ہے, اپنی عزت نفس کو بالکل مار کے, اپنے ضمیر کو مار کے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے کے لیے آتا ہے. تو وہ کوئی خوشی سے نہیں آ رہا ہمارے سامنے, وہ ان ساری کیفیات میں مبتلا ہوگا. یقیناً اس کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ حقدار ہے اور اس کے پاس کوئی اور اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں بچا, پھر وہ ہمارے سامنے دستے سوال دراز کر رہے ہیں. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے دیں, اور پھر ہم دنیاوی اور مختلف ناموں سے دھوکے کھاتے ہیں. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اس طرح بھی دے دیں کہ ہمیں بہت زیادہ نہ پتہ ہو کہ کوئی مستحق ہے, لیکن مستحق جیسا لگ رہا ہو, یہ جیسے سڑکوں پہ بھی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, کون سا ہم کوئی خزانے ان پہ انڈیل دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ جو کہ اب لائر ہیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم سڑکوں پہ, ہمارے پاس ہمیں کوئی رکھتا نہیں ہے نا, کوئی جاب نہیں دیتا تھا اور پڑھاتے بھی نہیں تھے, ماں باپ ہی نہیں اون کرتے تو وہ کیا کریں گے, گھر سے بھی بے گھر ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ پڑھے لکھے ہیں, نہ کچھ ہے, نہ کیا ہے, زندگی تو گزارنی ہے. اب جیسے تیسے سگنلز پہ مانگنا شروع کر دیا.
تو بقول اس کے یہ میں سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے. لوگ میری اس عادت سے بڑا برا مناتے ہیں یا کہ ایسے ہی نہیں دے دینا چاہیے لوگوں کو. لیکن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب ہم سڑکوں پر بھی مانگتے ہیں تو لوگ کوئی اتنا دیتے نہیں ہیں, اور 50 روپے 100 روپے بڑی مشکل سے ہمارے اکٹھے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی یہ غلط کاموں میں چلے گئے. تو ایک انسان تو ہے نا بالآخر, وہ اس کو زندہ رہنے کے لیے سپورٹ سسٹم کیا مل رہا ہے, کون اسے سپورٹ کر رہا ہے؟ پڑھائی وہ نہیں کر سکتے, گھر والے ان کا ساتھ نہیں دے رہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر سڑکوں پہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں تو ہم جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو نہیں دینا, اس کو نہیں دینا, یہ تو ایویں مانگنے آ جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو مجبوری سے مانگ رہے ہیں کیونکہ نہیں ہے ان کے پاس. یہ ہمارے یہاں پرابلم ہے, ہم نہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے. بہت سی جگہوں پہ ہم نے نہیں مواقع دیے ہوئے, اس کے بعد وہ گداگری کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے تب بھی ان کے حالات اچھے نہیں ہوتے, مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اور پھر ہم جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیتے کتنا ہے, 10 روپے 20 روپے 50 روپے دے دیتے ہوں گے. تو یہ بھی تو ایک فیس آف سوسائٹی ہے یقیناً. اور اس میں ہم دیکھیں کہ دنیاوی مختلف طریقوں سے ہم دھوکے میں آتے ہیں نا, دھوکے ہمیں ملتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نام کا اگر کبھی دھوکہ مل بھی جائے تو وہ اس کی طرف سے ہمارے لیے جو ایک ثواب کا سلسلہ ہے, ہم نے تو اس کے نام پہ دھوکہ دیا نا. ہمیں تو اللہ کے نام پہ, اگر اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نام پہ کئی مرتبہ بھی دھوکے مل جائے نا, تو ہماری کوشش تو ضائع نہیں ہوگی. ہم نے جو کام کیا ہے اور جس مقصد کے ساتھ کیا ہے, جو نیت ہمارے پیش نظر تھی, اس نیت کا اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب ضرور عطا فرمائے گا. اور اسی کا تو دیا ہوا ہے سب. بے شک. اگر اسی کی محبت میں یا اسی کے لیے آپ نے کسی کو دے بھی دیا اور آپ کے ساتھ فرض کریں فراڈ بھی ہو گیا, تو صلہ تو اس نے دینا نا, بندے نے تو نہیں دینا. اس چیز پہ لوگ بہت برا مناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فروغ دے رہے ہیں سوسائٹی میں, ہم گداگری کو یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. ہم بالکل فروغ نہیں دے رہے ہیں, لیکن ہاں چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر نہیں دینا چاہتے تو ان کو پیار سے منع کر دیں, جی. لیکن جھڑکنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ ان کی بھی عزت ہے, ان کا بھی ایک کہنا چاہیے کہ سیلف ریسپیکٹ ہے. اور ایک وہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے بچے جب آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھوک لگ رہی ہے, تو اب وہ روز مانگتے ہوں مجھے نہیں پتا, لیکن میرا دل تو گوارا نہیں کرتا کہ وہ آ کے کہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, اور میں بالکل نظر انداز کر دوں. شاید میں کر بھی دیتی ہوں گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ہی وہ کرتی ہوں, میں بھی انسان ہوں, کبھی جلدی میں ہوں, کبھی کچھ ہوں, لیکن کئی بار میرا دل, میرے اپنے بچے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ بھی تو انسانی جذبات ہیں نا. اور اس میں ہم دیکھیں نا کہ آج جس طرح ہمارا ٹاپک بھی اسی کے حوالے سے ہے, تو یہ معاشرتی المیہ ہے اور ہمارے حکمرانوں کی سب سے بڑی بے حسی ہے. کسی بھی ریاست کے حکمرانوں کا یہ پہلا فریضہ یہ ہے کہ ان کی جو بنیادی جو ضروریات زندگی ہے نا, ان کو فراہم کی جائے. اور بنیادی ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا. یہ تو سب سے بنیاد, تعلیم بھی بعد میں ہے, باقی چیزیں ساری بعد میں ہیں, زندگی گزارنے ساری چیزیں. یہ کھانا پینا, یہ تو ریاست کی طرف سے کم از کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے نا کہ جو غربا ہے, جو کچھ نہیں کماتے, کما نہیں سکتے, جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو ان کے لیے اس طرح کا مختلف جگہوں پہ اہتمام کیا جائے, ریاست کی طرف سے اہتمام کیا جائے, تاکہ اور پھر ریاست جب یہ ساری سہولیات دے دے تو پھر سختی کے ساتھ پابندی کی جائے کہ اب کوئی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے لیے نہ. یعنی اگر اس طور پہ جس طرح ریاست کا تو جو حاکم ہے وہ اتنا جواب دہ ہے. حضرت عمر کا مشہور قول ہے نا کہ اگر فرات کے کنارے کو کتا بھی پیاسا مرے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا. حضرت یوسف کا جب زمانہ اقتدار کا تھا تو دیکھا گیا کہ صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے. پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے. آپ نے پہلے تو اس کو یعنی خفیہ رکھا, پوشیدہ رکھا. جب اطباء نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ حضرت آپ اگر بتائیں گے نہیں تو ہم علاج کیسے کریں گے, اور آپ کا علاج نہیں ہوگا تو ریاست کے جو معاملات وہ آپ سے متعلق ہیں وہ تو ظاہر سارے تعطل کا شکار ہو جائیں گے, تو آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب سے یہ قحط سالی کا جو زمانہ آیا ہے اس وقت سے لے کے میں نے کبھی ایک روٹی بھی پوری نہیں کھائی ہے, اور کبھی ایک دن کا فاقہ ہوتا ہے, 2 دن کے فاقے ہوتے ہیں. جب تک میں اپنی دسترس میں میرے جتنے بھی علاقے ہیں میں تسلی نہ کر لوں کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا نہیں ہے, میرے جن سے متعلق مجھے خبر ہے, میں جہاں جا سکتا ہوں وہاں تک جا کے تسلی نہ کر لوں کہ کوئی بھوکا سویا تو نہیں ہے, کسی کو کوئی اس طرح کی پریشانی تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کل گریبان پکڑے اور اللہ کی بارگاہ سے پوچھا جائے کہ تم فلاں بھوکا تھا اور تم پیٹ بھر کر سوئے رہے. تو فرمایا کہ اس وجہ سے اور اس فکر کی وجہ سے یہ صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے. تو ریاست کا حاکم ہونا, حکمران ہونا, یہ کوئی عیاشی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو وہ اقتدار کی رسہ کشی ایسی ہے کہ بس کچھ بھی نہ ملے, ہمیں اقتدار مل جائے, کچھ بھی ہم نہیں کریں گے, پاور آنے دو بس. اور وہ اس کے لیے چاہے وہ کروڑوں روپے خرچ کیوں نہ کیے جائیں. یعنی آج ماضی
قریب میں ہم جھانک کے دیکھیں نا تو ایک طرف یہ سیلاب کی موجودہ صورتحال ہے کہ 50 روپے دے کے بھی احسان کیا جا رہا ہے جی، اور وہ زمانہ 2-4 مہینے پہلے کا دیکھیں تو 50 کروڑ بھی دینے کے لیے ایک ایک رکن کو خریدنے کے لیے، یہ ہماری بدترین تاریخ ہے. جی تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ، اور وہ جو جن کو کہا جاتا ہے نا کہ سیاست کے بے تاج بادشاہ ہیں اور فلاں ہیں، تو آج وہ کہاں ہیں؟ یعنی سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سیاست کے ہی نہیں دیکھیں، سیاست کے مفہوم کو بھی چینج کر دیا. سیاست کے علاوہ وہ جو پولیٹکس ہے نا، کور سینس ہے نا کہ سیاست کرنی ہے، اس کی ٹانگ کھینچ لو، اس کی وہ کر لو، اس کا وہ کر لو، وہ اس کے بے تاج بادشاہ ہیں. دیکھیں سیاست کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کو عمرانیات میں دیکھیں نا، سیاست کا مطلب تدبیر منزل ہے کہ پوری اجتماعی طور پر قوم کی منزل تک پہنچنے کے لیے تدبیر کرنا. تو یہ تو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تدبیر کی جاتی ہے کہ میری منزل وہ کرسی ہے، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، اس کی تدبیر میرے پاس کیا ہے، اس کے راستے پہنچنے کے کیا ہیں، وہاں میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، کن کن لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا، کیسے ملانا پڑے گا، کتنا خرچ کرنا پڑے گا. اس کے تو بے تاج بادشاہ ہو سکتے ہیں، لیکن قوم کو منزل پہ کیسے پہنچانا ہے، قوم کی مشکلات کا کیسے احساس کرنا ہے، ان کو پورا کیسے کرنا ہے. اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ ہم بائی ڈیفالٹ کیونکہ مسلمان پیدا ہو گئے اور پھر ہم لوگ پاکستان میں جو موجود ہیں یا ایشین کنٹریز میں اور لوگ موجود ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ تحقیق نہیں کرتے، بہت زیادہ پڑھائی نہیں کرتے، ہم دین کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں، خلفائے راشدین کے ادوار کو ہم نے صحیح طرح پڑھا نہیں ہے. لیکن ہمارے ہی وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، خاص طور پہ کینیڈا میں رہتے ہیں، یو کے یا امریکہ میں رہتے ہیں، ظاہر ہے وہاں تعلیمات کا سلسلہ بہت منفرد ہے. وہاں ہمارے ایک رشتہ دار نے کہا کہ جب ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پڑھایا جا رہا تھا، سمجھایا جا رہا تھا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہ خلفائے راشدین کی عظمت تھی اور یہ اس دور کے لوگوں کی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز تھے، جو کچھ بھی تھا. آج ہمارے نصاب میں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارا جو نصاب ہے، جو 9th میٹرک میں بھی اسلامیات اور وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے اور اس کو آپ کمپیئر کر لیجئے کیمبرج سے. کیمبرج کا نصاب جو کہ یو کے کی یونیورسٹی ہے، وہاں سے بن کے آیا ہے. مگر میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں نے خود بھی او لیولز کیا اور آج کیونکہ میں اپنے بچوں کی کتابیں دیکھتی ہوں، اس میں ترجمے پڑھائے جا رہے ہیں، اس میں تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی مذہب میں کیا کیا تھا، کیا کیا ہے، اس چیز کا مطلب کیا ہے، اس چیز کا کیا ہے. جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ عربی میں ہے، پھر اس کے ترجمے ہیں، پھر اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، ہر چیز کو بتایا جا رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ فقدان ہے ہمارے یہاں وہ گیپ ہے جو فل نہیں ہو رہا، اور اس لیے ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا. ہم بس وہ اپیرنس پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کا اپیرنس ایسا ہے تو یہ دین کی تعلیمات ہیں، اس کے پاس اس کا نہیں ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے دور ہے. وہ بالکل اچھی بات ہے، اپیرنس ہونا چاہیے، لیکن ہم ججمنٹل بہت ہو گئے. جھوٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہیں گے. آپ بتائیے جھوٹ کتنا عمار صاحب ہماری سوسائٹی میں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک آپ کو جھوٹ کی شرح میں کتنی تبدیلی لگی؟ میں بینگ این ایجوکیشنسٹ استاد بھی ہوں، ایک ٹیچر بھی ہوں. میں یہ ایک بڑی گہرائی سے اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ جب کلاس میں آتا ہے تو اسے گھر سے کیا سکھا کر کے بھیجا جاتا ہے. تو یہ جو پہلی ٹریننگ ہے نا، اصل میں ملتی ہی گھر سے. یہ ماں باپ مختلف معاملات میں مینیپولیٹ کرتے ہیں، وہ بچہ سیکھتا ہے اچھا میری ماں نے ایسا کیا، میرے باپ نے ایسا کیا. اچھا یہ بھی ایک عام تاثر ہے نا کہ ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس تناظر میں بچوں کو لے کر کے آگے بڑھا جا رہا ہے تو ماں باپ سب سے بڑے دشمن اس کے اپنی اولاد کے خود ہیں، ہو سکتے ہیں. اور اس کا مستقبل میں جا کے میں نہیں سمجھتا کہ میں نے بچپن سے اب تک جھوٹ میں کوئی کمی دیکھی ہے. جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں. اچھے لوگ، اچھی وضع کے لوگ، جینٹل مینس، ٹھیک ہے، جن کا آپ یقین نہیں کر سکتے، اس انداز میں جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتہ چلے گا وہ جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے نا. مجھے لگتا ہے ان کو بھی سچ لگتا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں. اچھے جینٹل مین، یعنی کاروباری لوگ جن سے آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں، جن سے آپ پرچیزنگ کرنے جا رہے ہیں، جو یعنی کہ چھوٹے سے لے کے ایک سویپر سے لے کے اور ایک بڑے بزنس مین تک ہر شخص جھوٹ میں انوالو ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے، ہم نے اپنی کتابوں میں بچپن سے پڑھا کہ ساری برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، اور پھر میرے خیال میں اس کو پڑھ کے ہم نے اتنا اپنے اندر ابزارب کر لیا دوسرے طریقے سے کہ اب ہمیں یہ کوئی بات ہی نہیں لگتی.
اب مطلب یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ایون جھوٹ پکڑا بھی جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا, چلو چھوڑو یہ وہ, کوئی ہمیں بگ ڈیل نہیں لگتی, جھوٹ بول دیا تو بول دیا. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً جھوٹ کو برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ جھوٹ وہ گناہ ہے اور دیگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ پھر اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتے ہیں, اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو جھوٹ یہ, اور پھر اس کا آغاز جو ہمیں آج ہلکا محسوس ہوتا ہے نا کہ ہمیں مطلب اس کی حساسیت سے متعلق اور یہ کتنا خطرناک عمل ہے اس سے متعلق ہمیں بالکل ہی احساس نہیں ہوتا. یہ بچپن کا جو معاملہ ہے نا کہ والد سامنے جھوٹ بول رہا ہے, اور گھر میں یہ ماحول ہے کہ کوئی بہانہ تراش دیا, بچہ بھی اگر اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا تو ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے کل یہ کہہ دینا. تو وہ بچپن سے اس کی ذہن سازی گھر میں یہی ہو رہی ہوتی ہے, ماحول یہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ اتنا بڑا, یعنی اگر بچوں کے سامنے ہم اس چیز کو بیان کریں, حضور غوث اعظم کا اگر معاملہ ہم دیکھیں نا, بچپن میں والدہ نے وصیت یہ کی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو وہ ڈاکو مال لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں, سامان لوٹ لاٹ کر آپ کے پاس آتے ہیں, آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ہے, میرے پاس اتنا مال ہے. مال بچا بھی سکتے تھے. اب ڈاکو نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس اگر مال ہے تو چھپایا کیوں نہیں, اور لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں تاکہ بچ جائے, تو آپ نے فرمائیں گے نہیں, میری والدہ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. یعنی وہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جو انسان اگر وہ کر بیٹھے تو پھر وہ اس کو, جس طرح ہمارے یہاں ایک مشہور ہے نا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, تو پھر وہ ایک جھوٹ نہیں رہے گا. پھر آپ کسی کے سامنے جھوٹ بول لیں گے, کل وہ پھر آپ سے پوچھے گا تو آپ کہیں گے کہ ہاں 2-4 اور جھوٹ اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے اور اس کا یقین حاصل کرنے کے لیے آپ کو بولنا پڑے گا. تو ایک وہ نہیں رہے گا بلکہ, اور دنیا میں یہ اس کا معاملہ ہے کہ انسان ہمیشہ ایک خطرے میں رہتا ہے, ایک کھٹکا اس کو رہتا ہے کہ یار کبھی ایسا نہ ہو کہ میرا راز فاش ہو جائے, میرا جھوٹ فاش ہو جائے تو معاشرے میں میری یہ حیثیت ہو جائے گی اور میری بدنامی ہوگی اور یہ سارے معاملات ہوں گے. تو صرف اس سے گناہ وابستہ نہیں ہے بلکہ اس سے متعلق ہماری عزت کی خرابی وابستہ ہے, ہماری تربیت اس سے وابستہ ہے, اور آخرت کا تو معاملہ ہی بڑا سنگین ہے. قرآن میں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. تو اسی سے ہم اس کی حساسیت کا اور اس کی اندازہ لگا لیں. ایک بریک یہاں پر آ گیا خواتین و حضرات, بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کریں بے حسی کے حوالے سے, ہم بات کریں جھوٹ کے حوالے سے, اور آپ کال کرنا چاہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کال کر سکتے ہیں, کوئی بات کرنا چاہیں, کوئی بات سنانا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اب کچھ ہی وقت رہ گیا لیکن آپ اگر چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. جھوٹ کے حوالے سے بھی کافی چیزیں آپ نے ہمیں بتائیں مفتی صاحب. جن لوگوں کو عادت ہو گئی ہے اس برائی کی, اس سے چھٹکارا بڑا مشکل ہوتا ہے, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ان کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, وہ اپنی روٹین میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ یہ بڑا عام سا ایک بات ہے. یوزلی لوگ کہتے ہیں, اگر اس سے پوچھو کہاں ہو, کسی کی جگہ پہ آپ نے میٹنگ کرنی ہو یا ملنا ہو, تو لوگ کہتے ہیں بس 5 منٹ میں. پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر کے باہر ہوتے ہیں اس وقت. یہ والے جو چھوٹے چھوٹے جھوٹیں, کہنے کو چھوٹے جھوٹ ہیں لیکن ہیں تو جھوٹ ہی, اس طرح کے اور بھی ہیں. سو یہ بھی اتنے ہی برے ہیں جتنے باقی دوسرے جھوٹ ہیں. جی یقیناً جھوٹ کی کوئی بھی قسم ہو, صرف بعض چیزوں میں استثناء جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, جس طرح 2 افراد کے درمیان کوئی صلح کرانا ہو تو دونوں کو ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں جا کے بتائیں کہ یار وہ تو آپ کے بارے میں اتنا اچھی باتیں کرتا ہے, خیالات آپ کے بارے میں. تو ایسے یعنی مواقع پہ کہ حکمتاً وہ, کیونکہ فائدہ اس کا بڑا ہے اور آپ 2 افراد کو قریب لانا چاہتے ہیں, اس ناراضگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ صورت استثنائی ہے, اس میں جائز رکھا گیا. اس کے علاوہ مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا, یعنی ہمارے ہاں جس طرح مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کی کیفیات وہ کی جاتی ہیں, حضور نے فرمایا کہ جو کسی کو مذاق میں بھی جھوٹ بولے اور ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی اتنی تاکید فرمائی کہ کسی کو ہنسانے کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. حقیقت کے خلاف بات کرنا یہ منع ہے, اور وہ چاہے چھوٹا جھوٹ ہو یا بڑا جھوٹ ہو. یعنی ہم کسی کو حقیقت کے خلاف کوئی بھی چیز ہے وہ جھوٹ ہے. جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک عام سی بات ہے,
ہم مثال کے طور پہ شارع فیصل سے جا رہے ہوں گے اور ہم نے ایئرپورٹ جانا ہوگا تو ہم بتائیں گے بھائی ایئرپورٹ پہنچنے والے. اب شارع فیصل کتنی لمبی ہے کہ وہ ایک سرے پہ ہم بیٹھے ہیں اور دوسرے پہ وہ ایئرپورٹ ہے, تو ہم اس کو ایک اندازہ تو ہے نا ہمیں کہ اتنی دیر میں پہنچ رہا ہوں. اب اس کو ہم تکلیف میں بلا وجہ مبتلا کریں, پریشانی میں مبتلا کریں, سچی چیز بتا دیں, صاف چیز بتا دیں اس کو, تاکہ وہ بھی کسی یعنی ایک تو ہماری تاخیر کا الگ معاملہ ہے, پھر انتظار کی وجہ سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے, تو کسی بھی طور پر جھوٹ بولنا یہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اپنے آپ سے دور کرنے والی بات ہے, چاہے مذاق میں ہو یا کسی بھی طور. اور ایک اور چیز ہمارے یہاں جو مشہور ہے, کسی بھی قوم کا مذاق اڑانے کے لیے جھوٹی باتیں منسوب کی جاتی ہیں. جس طرح ہمارے پٹھان بھائیوں سے متعلق لطیفے منسوب کیے جاتے ہیں, پنجابیوں سے متعلق, یعنی کسی بھی علاقے سے متعلق, علاقے میں بسنے والے لوگوں سے متعلق جھوٹ بوٹ گھڑا جاتا ہے. قرآن میں اس سے متعلق تاکیداً فرمایا کہ ایک دوسری قوم کا مذاق نہ اڑاؤ, ایک دوسری قوم کو آپس میں کسی بھی طور پر ان کو اس طرح کا نشانہ نہ بناؤ. ہو سکتا ہے کہ تم میں سے اس قوم میں بعض ایسے ہیں کہ جو تم سے بہتر ہیں, یعنی کردار میں تم سے بہتر ہیں, اخلاق میں, عبادات میں تم سے بہتر ہیں, تو ان چیزوں سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جانا ہے. انسان جو بھی الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے نا, سورہ قاف میں فرمایا کہ جو بھی انسان اپنی زبان سے الفاظ ادا کرے گا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, نگہبان مقرر جو فرشتے ہیں نا, فرمایا کہ اس کو لکھ لیتے ہیں وہ, اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. جو بھی اس نے کہا, جس سے متعلق کہا, کسی کی دل آزاری کی, جھوٹ بولا, حقیقت کے خلاف کوئی بات کی, دھوکہ دینے کے لیے کسی کو کلام کیا, وہ ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہیں. تو اس لیے ہم بولنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے الفاظ ہمارے ہی خلاف اللہ کی بارگاہ میں استعمال کیے جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے بہت عام سمجھا ہوا ہے, لیکن یہ خاص ہیں, اور سب سے جو اس میں بری چیز ہے نا وہ یہ کہ اس کا نقصان سب سے زیادہ خود کو ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں اگر آپ سے دور ہو گئیں تو بس پھر زندگی میں ظاہر ہے آپ کو بہت کچھ وہ میسر نہیں آئے گا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں یا جو آپ کی خوشی کا باعث ہوتی ہے. ود دیٹ ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے, اور جاتے جاتے عمار بابر صاحب کی اچھا کالر بھی ہیں بھائی, کالر کی بات سننی ہے. السلام علیکم. اور کال ڈراپ ہو گئی. کیا ہمیں ابھی کلام لینا ہے یا ٹائم, کیونکہ اچھا جی, کیونکہ ابھی پورا ٹائم نہیں ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے مجھے بتائیے گا سو دیٹ ہم پوری طرح سے ان کا کلام سن سکیں. جھوٹ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یا بے حسی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہے کبھی؟ بے حسی کے لیے تو سب سے بڑا اس وقت جو ہمارے سامنے ریفلیکشن ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور جس وقت آپ کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میں یہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ میرے خیال سے اس لیول پر جانے کے لیے جو حضرت فرما رہے تھے کہ جی اس کا منصب جو کرسی کا ہوتا ہے, اس کرسی تک جانے کے لیے اسے بے حسی کے لبادے کو پوری طریقے سے اوڑھنا ہوتا ہے, جب جا کر کے وہ اس لیول پر پہنچتا ہے. اور اس بے حسی میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ کسی کو بھی کسی بھی حد تک نقصان پہنچانے کا ضامن بن سکتی ہیں. تو اس بے حسی نے ہی تو اصل میں ہمارے معاشرے کو تباہ کیا. اور حقیقی طور پہ جو آخری خطبہ تھا, اگر ہم اس کا مطالعہ کریں, اس میں خاص طور پہ یہ بات کہی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرے مسلمان کی جان مال کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اگر کوئی شخص روڈ پر موجود ہے, اسے تکلیف ہے, تو تم نے اپنے کام چھوڑ کر کے اس کی جان بچانی ہے, اس کی خدمت کرنی ہے, اس کی پراپرٹی کا تم نے حفاظت کرنی ہے, ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. میں پوچھوں گا, اللہ بھی پوچھے گا. آج ہم اس خطبے کو اصل میں بھول گئے. اس خطبے میں اتنی زبردست ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں, خواتین کے حقوق بتائے گئے, ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ شیطان نے جو ہے ہمیں کس حد تک بہکانا ہے, کس حد تک نہیں بہکانا. ساتھ لیکن آج ہم سب چیزیں بھول گئے. اچھا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دین اسلام میں خیال کیا گیا ہے, جذبات کا بھی خیال کیا گیا ہے, ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اب بے حسی کا یہ عالم ہے کہ جو ہم نے فوٹیجز پہلے چلا چکے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, یہ ضرورت اس کی نہیں ہے. منظور بسان صاحب کی فوٹیج بہت وائرل ہوئی, اس کے علاوہ ایک فوٹیج بہت وائرل ہوئی, عامر کچھ نام ہے ان کا. سو انہوں نے تو پانی, لوگوں کو پانی مل نہیں رہا پینے کا, اور وہ منرل واٹر کی بوٹل سے جو ہے اپنے پیر دھو رہے ہیں, اپنے جوتے جو گندے ہو گئے تھے ان کے وہ دھو رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ ان پہ جو ہے پنکھا جھل رہا ہے. مطلب وہ سب غریب عوام آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھوکے بیٹھے ہیں, ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں, کھانے کو نہیں ہے, چھت نہیں ہے, جو کچھ تھا اس سے بھی وہ لٹ گئے. اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں
اور اس کے بعد آپ بڑے صاف ستھرے کپڑوں میں اوپر تخت پہ بیٹھے ہیں، وہ سب نیچے بیٹھے ہیں اور اس میں آپ پانی پی رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، جو آپ کو چاہیے، خدمت بھی ہو رہی ہے اور خدمت ہو رہی ہے. کیا آپ آئے ہیں سرکار یہ بے اتنی حسی دور کا سے میں چل سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک ریفلیکشن، ایک پکچر ہے یہ بے حسی کی. اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ چھوٹوں کی، یعنی عوام جو ہے چھوٹے ہوئے نا، ان کی کیا نیڈز ہیں، ان کے کیا کیسے اس کو سینٹیمنٹس ہیں. پورا کریں گے؟ کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. ہے صاحب آپ بتائیے کیسے؟ آپ کے اللہ کا شکر ہے. آپ کے معزز مہمانوں کو سلام ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے وقت مختصر ہے. میں صرف ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جھوٹ ہماری زندگیوں میں اس طرح رچ کیا ہے کہ ہم اس کو ہم نے اپنا لیا ہے، اور جھوٹ جو ہے نا معاشرے میں عدل و انصاف کو ختم کر دیتا ہے. میرا سوال یہ، کیونکہ دیکھیں میں خود ایک گاڑیوں کام کرتا ہوں، مجھے میرے دوست مجھے کہتے ہیں، یا میرے جو جہاں میں کام کرتا ہوں کہتے ہیں تم اچھی سیلس مین نہیں ہو کیونکہ تمہیں جھوٹ صحیح طرح بولنا نہیں آتا. کیونکہ میں اپنی گاڑی جب بیچتا ہوں تو بہت سارے ایپ اس میں بتا بھی دیتا ہوں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو چرب زبانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور بڑے پیار سے اور محبت سے باتیں کر کے بیوقوف بنا لیتے ہیں، وہ لوگ ان سے اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. اور سچ بولنے والوں کو نا لوگ مطلب یہ کہ ان سے کام نہیں کرتے، ان کو اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن اٹریکٹ وہ انہی کی طرف ہوتے ہیں. اس معاشرے میں ہم جیسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صحیح آنر جواب دیتے ہیں. اچھا سوال ہے جی. اس میں یہ تو ان کی خوبی ہے کہ ان کو جھوٹ صحیح بولنا نہیں آتا ہے، اور اس خوبی پر تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں جھوٹ بولنا آئے کبھی. سچ ہی بولیں اور سچ بولنا سیکھیں، سچ بولنے کی جرت پیدا کریں. کسی کو جھوٹ بول کر اگر کوئی منفعت بھی حاصل کر لی جائے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لوگ اپنے جو کیسز ہیں وہ لے کر آتے، تو کئی مرتبہ کچھ لوگوں کا ایسا معاملہ ہوا، کیونکہ جو شریعت کا حکم ہے وہ ظاہر اور ظاہری جو بھی معاملات ہوتے ہیں یا جو بھی گواہیاں پیش کی جائیں گی اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا. اگرچہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دلوں کے حال پر بھی آگاہی عطا فرمائی، لیکن ظاہر ہے کہ عدالت لگی ہے، گواہ پیش کیے جا رہے ہیں تو گواہی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بعض مرتبہ لوگ آتے ہیں اور اپنے کیس کو سچ ثابت کرنے کے لیے چرب زبانی سے اور جھوٹے گواہوں کے ذریعے وہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہری طور پر تمہارے حق میں اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے، یعنی اس کو آج ہمارے اپنے معاشرے پہ اگر منطبق کر کے دیکھیں، ہم کوئی چیز اس جھوٹ کے ذریعے حاصل بھی کر لیں تو فرمائے کہ وہ وقتی فائدہ ہے. حقیقتاً وہ جہنم کی آگ سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے، وہ غذا جاری ہے یا کوئی بھی چیز جاری ہے، تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی وہ اپنے لیے مول لیں، چاہے وہ تھوڑے ایک روپے سے متعلق ہو یا ہزاروں لاکھوں کا معاملہ ہو. بہت بہت شکریہ مفتی زیغم صاحب آپ کا تشریف آوری کا، اور یہ تمام جو آپ نے بیان فرمایا ہم سب کو سوچنے اور سمجھانے کی کوشش کی، سوچنے کی بھی میرے خیال میں اس میں کافی ضرورت ہے. اپنے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں، اپنی عادات کے بارے میں ہم کو ہمیشہ سوچنا چاہیے اور ہمیشہ بہتری کی طرف کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم بہتر سے بہتر ہو سکیں. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں آج ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے عمار بابر صاحب سے ہم کلام سنیں گے. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مخلص ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر،
مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں